बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि वो जिनके ख्वाब बिखर गए या जिनके ख्वाब इमरान खान साहब ने तोड़ डाले, होना तो ये चाहिए था कि डॉक्टर दानिश साहब जैसे लोग उसकी पहली फुर्सत में होते। जिस तरह के मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान की एक सेलिब्रिटी की हैसियत थी, इमरान खान के फिर एक सोशल वर्कर की हैसियत थी, और उन दो हैसियतों में खुद मैंने भी दामे दरमे सुखने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन एक फिर उनकी पॉलिटिकल जर्नी थी। मैं इस बात पे अल्लाह ताला का अक्सर शुक्र अदा करता रहता हूँ कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी का किसी एक लम्हे के पे भी मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया। फिर उनको सपोर्ट करने वाले जिन लोगों ने पॉलिटिकली उनको सपोर्ट किया पॉलिटिकल फ्रंट पे, और खुसूसन हमारे मीडिया के जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, तो उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बुनियादें थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो जेन्युइनली उनको मसीहा समझ रहे थे, और जो जेन्युइनली जो पहले से जो हुक्मरान थे उनके हुकूमत को मुल्क के लिए नुकसानदेह समझते थे। कुछ लोगों ने उनको एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे सपोर्ट किया होगा, कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मकसद के लिए और ज़ाती गरज के लिए सपोर्ट किया होगा। लेकिन जिन लोगों की नीयतों पे मुझे कोई शक नहीं है, और जिनके बारे में मैं भी समझता हूँ कि उन्होंने वो जो कुछ किया वो पूरे इखलास के साथ किया, उनमें एक मोहतरम डॉक्टर दानिश साहब हैं। और डॉक्टर दानिश साहब हमारे मीडिया के उन लोगों में से थे जो सलीके के साथ बात करते हैं, जो सलीके के साथ बात सुनते हैं, जो दलील देते हैं, दलील सुनते हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वालों में वो सरफहरिस्त थे, क्योंकि उन्होंने अपने रिवायती मुदल्लल तरीके से उनके मुखालिफिन को एक्सपोज किया और इमरान खान साहब के लिए रास्ता हमवार किया। लेकिन फिर उनकी बदकिस्मती ये भी थी कि वो न सिर्फ ये कि उनके ख्वाब तोड़े गए, बल्कि वो उन लोगों में शामिल हैं कि जिनके रिज़्क का वसीला और इज़्ज़त का ज़रिया यानी स्क्रीन छीनने की भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोशिश की। और जो मैं ये अक्सर कहा करता हूँ कि इमरान खान साहब हर किसी को माफ़ करते हैं लेकिन मोहसिनों को माफ़ नहीं करते, तो डॉक्टर दानिश साहब भी उस फहरिस्त में आ गए थे। अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह ने उनको ऐसी सलाहियत और ऐसी मुकाम दी है कि उसके बावजूद भी वो मीडिया से उस तरीके से आउट नहीं हो सके, और सोशल मीडिया के ज़रिए वो अब भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिन लोगों को इमरान खान साहब ने टीवी स्क्रीन से आउट किया या उनके सेटअप में जिन लोगों को आउट किया गया, उसमें डॉक्टर दानिश साहब भी हैं। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द दोबारा हमारे साथ टीवी स्क्रीन पे भी ले आए। तो आज हमने उनको ज़हमत दी है और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वक्त निकाला है, तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस हद तक किस बुनियाद पे इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, और फिर क्या उन्होंने जो ख्वाब देखे थे या जो उम्मीदें इमरान खान साहब से वाबस्ता की थी वो बिखर गए हैं या कि नहीं, अभी तक किसी न किसी शक्ल में सलामत है। और अगर उनके ख्वाब टूट गए हैं और दिल टूट गया है तो वजह क्या है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। जी डॉक्टर साहब, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि क्या ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन थी या आप खुद भी समझते हैं कि आपने इमरान खान साहब को पूरी तरह सपोर्ट किया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बड़ी तफसील से बात की है और आज मुझे मौका मिल रहा है आपके प्लेटफॉर्म से आपके सुनने वालों को कि ये जो आपने सवाल किया है, और वाकई बहुत सारे लोगों का ख्याल है, पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स, इसके साथ साथ अपोजिशंस के भी जो बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सपोर्ट करने वाले आप चंद एंकर्स में सर फहरिस्त थे।
بالکل، میں آج آپ کے سامنے بھی اس بات سے بالکل اپنے آپ کو مبرہ نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے اور آنے کے بعد وہ سیاست کر رہے تھے، اور جس طریقے سے میڈیا میں ان کو پذیرائی مل رہی تھی، تو ان میں میں بھی ایک نمائندے کی حیثیت سے، ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے ان کو اور ان کی جو جماعت تھی ان کو موقع دیتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو آ کر عوام کے سامنے بتائیں کہ آیا وہ کیا ان کا آپ کا موٹیو ہے، کس طرح سے وہ آنا چاہتے ہیں، کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے پاس منشور ہے۔ تو اس سلسلے میں انیشلی تو ظاہر ہے بہت کٹھن مراحل سے وہ گزرے ہیں، بہت جگہوں پر ان کی پذیرائی نہیں ہوئی، حالانکہ میڈیا نے ان کو موقع ضرور دیا۔ پھر ایک دم دیکھتے ہی دیکھتے عمران خان صاحب میڈیا میں چھا گئے، اور جب چھا گئے تو دوسری طرف ہم جو کافی عرصے سے کور کر رہے تھے پاکستان کی سیاست میں، دو بڑی سیاسی جماعتوں کو ہم دیکھ رہے تھے، ایک پی ایم ایل این اور ایک پیپلز پارٹی۔ خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ میرا تعلق میڈیا کے ساتھ ساتھ دو اور شعبے سے بھی میں منسلک رہا ہوں۔ ایک میرا شعبہ تھا ایڈمنسٹریشن کا، کہ میں نے گورنمنٹ کے 4 بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ڈائریکٹر کام کیا، اور یہ میری ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ کوالٹی تھی جو میں نے بی پی ایس 19 اینڈ 20 پہ جا کے مشرف صاحب کے دور میں میرے اختلاف ہوئے، اور یعنی اس زمانے میں میرے اختلاف جب بڑھے آگے چلے تو پھر میں نے جو ہے وہ اس زمانے میں وکٹمائزیشن کی بنیاد پر احتجاجاً میں نے ایڈمنسٹریشن سے اپنے آپ کو سیلف ریزائن کر کے میں میڈیا میں آ گیا۔ اور میڈیا میں آنے کے بعد مجھے موقع ملا مشرف صاحب کا پہلا انٹرویو 2005 میں کرنے کا، جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور آپ کے آرمی چیف بھی تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، اور پھر میں سیاست کو بہت قریب سے بھی دیکھا۔ یہ ایک بات اور بتا دوں، یہ ایڈمنسٹریٹو کوالٹی کے ساتھ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر بھی تھا، میں نے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ این ایس ایف جو ایک بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی لیفٹ کی، میں نے اس پہ کام کیا، بڑی آئیڈیولوجیکل جماعت تھی۔ اس کے بعد این ایس ایف پوری کی پوری سندھ میڈیکل کالج کی، میں اس کا پریزیڈنٹ تھا، پوری کی پوری شفٹ ہو گئی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، کیونکہ این ایس ایف کی کوئی ماسز سپورٹ نہیں تھی، لیکن پی ایس ایف کی ماسز سپورٹ پیپلز پارٹی تھی۔ اس وقت کے جو لیڈر تھے انہوں نے اپنی جماعت کو جب ضم کیا تو میں بھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ ہوا، اور پھر بہت جلدی اوپر آنے کے بعد میں اس کا پریزیڈنٹ تھا۔ آگے جب بے نظیر صاحبہ آئیں 1987-88 میں تو پھر ان سے قربت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے نیشنل اسمبلی الیکشن کا ایک ٹکٹ بھی دیا کہ آپ لڑیں، تو میں نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا۔ تو گویا یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں سیاست کو بڑے قریب سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پھر پیپلز پارٹی وہ تو لیفٹ کی سیاست کرتے رہے دونوں، اور آپ یقیناً لیفٹ کے نظریات کے حامل رہے ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب نے تو پہلے دن سے ایک رائٹ کا جیسی سیاست اپنائی ہوئی تھی، اور پرو طالبان اور اس طرح کی ان کی سیاست تھی۔ تو آپ پھر ان کے ساتھ ہمدردی کس بنیاد پہ پیدا ہوئی؟ جی، میں یہی بتا رہا تھا کہ جب میں نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا، اور میں یہ دیکھا کہ جناب پی ایم ایل این 98 آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا 88 میں ان بے نظیر صاحبہ کا جو جیتی تھی، اس کے بعد 90 میں ان کی حکومت ختم کر دی گئی، پھر 93 تک نواز شریف چلے، پھر 96 تک، پھر 99 پھر مشرف صاحب کا دور۔ تو یہ وہ دور ہے جو میں نے خود دیکھا۔ باقی تو بھٹو صاحب کا دور جو ہے وہ میں نے سنا، اور بہت چھوٹا تھا، ضرور ان کو واچ کرتا تھا، لیکن اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ تو پھر ایک چیز جو سامنے آتی تھی میری، وہ یہ آتی تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ کوئی تیسری پارٹی نظر نہیں آتی تھی، اور یہ دونوں باری باری اپنی حکومت میں آتے تھے اور اپنا ٹینیور بھی کمپلیٹ نہیں کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو جب ہٹاتے تھے تو چارجز بھی لگتے تھے، اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے۔ مختصر یہ
کہ جب عمران خان صاحب سامنے آئے تو جس طرح ان کی، اور میں بیسیکلی کنونس کس بنیاد پہ ہوا، وہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر ان کی جو باتیں تھیں وہ ایسی باتیں تھیں کہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہوں میں غلط ہوں، کہ عمران خان صاحب کی اس وقت اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر پاکستان کے اندر بے شمار لوگ جو ہیں وہ کنونس ہوئے، نوجوان کنونس ہوئے، بوڑھے کنونس ہوئے، پڑھے لکھے بھی ہوئے، وہ خواتین، وہ لڑکیاں، وہ لڑکے، وہ نوجوان لوگ جو کبھی سیاست کا حصہ نظر آتے نہیں تھے، وہ سب کو میں نے دیکھا کہ کنونس ہوئے. اور شاید دو وجوہات تھی. ایک وجہ عمران خان صاحب کی وہ گلیمر پوزیشن تھی جو کہ ایز اے کرکٹر وہ بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں تھے، اور دوسرا جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ ایسا تھا کہ سب کے سب جو ہے وہ اس طرف آ گئے. تو ان میں سے ہم لوگ بھی آگے بڑھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بالکل ایک تیسری جماعت کو موقع ملنا چاہیے، یہ آ رہے ہیں اور ان کے جو وعدے ہیں، ان کے جو دعوے ہیں وہ اتنے شاندار ہیں کہ اگر واقعی ڈاکٹر صاحب آپ نے کتنے انٹرویوز کیے ہوں گے عمران خان صاحب کے؟ کتنی بار ان سے ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی؟ عمران خان سے تقریباً میں جتنا سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقات کی یا ان کے ساتھ جو بیٹھا ہوں، میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھتا تھا. وہ مجھے کہتے تھے بیٹھو، میں 1 منٹ بھی نہیں بیٹھتا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. حالانکہ میں بہت سارے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا اور اینکروں کو، تو میں انٹرویو کرتا تھا اور انٹرویو کر کے بعد چلا جاتا. ہاں، وزیر اعظم بننے کے بعد میں ان کے ساتھ تقریباً کوئی آدھا 1 گھنٹے بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے تقریباً کوئی عمران خان کے میں نے 12-14 انٹرویو کیے ہیں اس زمانے میں اپوزیشن میں. اور وہ مجھے جو لقب دیتے تھے وہ دیتے تھے کہ ڈاکٹر دانش آپ جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کے اوپر یہ کہتے تھے کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ سچی باتیں کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں نے جب سے اینکرنگ شروع کی تھی، میرا ٹارگٹ ہمیشہ حکومت رہی ہے، پارٹی نہیں رہی. میں ہمیشہ حکومت پہ ٹارگٹ کرتا تھا، کیونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ صحیح بھی ہے غلط ہے، کہ آیا عوام کو ریلیف دینا یا اس ملک کے میجر مسائل کا حل حکومت کے پاس ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو حکومت اگر جب ڈیلیور نہیں کرتی ہے، اسی لیے جبکہ میں نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ پیپلز پارٹی کا لڑ چکا ہوں اور میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا رہا، لیکن جب زرداری صاحب کی حکومت آئی اور میں نے یہ دیکھا کہ زرداری صاحب کی حکومت میں بہت جھول آ رہا ہے، بہت سی غلطیاں آ رہی ہیں، بہت سے غلط پلاننگ اور پالیسیز آ رہی ہیں، بہت سی ایسی، اور یہ میں اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ظاہر ہے ڈاکومنٹڈ چیزیں سامنے نظر آ رہی تھی. پھر چیزیں اور بھی آئیں تو ہم نے آواز اٹھائی، ان کی حکومت کے خلاف سخت آواز اٹھائی. حالانکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا مجھ سے کہ آپ تو اس کا حصہ رہے، آپ تو جیالے رہے. تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ کیونکہ میں اب ایز اے اینکر، کیونکہ میں صحافی نہیں ہوں لیکن میں اینکر ہوں، ایز اے اینکر میں نے اپنی یہ میڈیا کیریئر شروع کیا ہے. اور یہ بھی میں ان لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ صحافی اینکر، ہر صحافی اینکر ہو سکتا ہے لیکن ہر اینکر صحافی نہیں ہو سکتا ہے. تو ایز اے اینکر میں نے جب اپنا کیریئر شروع کیا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ حکومت کو جو ہے وہ میں ٹف ٹائم دوں گا، اور اگر اس کی اچھی چیز ہے تو میں اس کو بھی لے کے آؤں گا، اور بری چیز ہے تو اس کو بھی ایکسپریس کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ صرف اینکر نہیں تھے، ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سرکار کے کو بھی قریب سے دیکھا تھا اور پھر اس کو چھوڑا تھا، پھر سیاست بھی کی تھی، پھر بطور اینکر بھی آپ پڑھنے لکھنے سوچنے تجزیہ کرنے والے اینکر ہیں. تو اس سے پہلے 5 سال خیبر پختونخوا کی ان کی حکومت تھی، یا جس طریقے سے انہوں نے الیکٹیبلز کو شامل کروایا، تو اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کی ان کے اقتدار میں آنے تک، خود وزیر اعظم بننے تک یہ خوش فہمی کیسے برقرار رہی؟ دیکھیں، یقیناً ان کی وہ جو پروونشل گورنمنٹ کی جو حکومت تھی وہ ان کی ایک نئی حکومت تھی، اور اس حکومت میں وہ آئے تھے، اور آنے کے بعد وہ جو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی تھی، جو منشور تھا، اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. اس دوران ہم نے پروونشل گورنمنٹ پہ کرٹکس تو کیا، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ پروونشل لیول پر آپ کسی پارٹی کو اتنے آسانی سے نہیں جج کر سکتے، جب تک وہ مرکز میں نہیں آتی ہے وہ زیادہ بہتر طور پر فیصلے نہیں کر سکتی. حالانکہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں
پروونس کو چلی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ مرکز جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول نہیں دیتا ہے. تو وہ چیزوں پہ ہم نے ان کو ریلیف دیا، ہم نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب مرکز میں آئے تو بہت جلد جن اینکروں میں جو اینکرز جو ہیں ان کی غلط پالیسی اور غلط اسٹیٹمنٹ، اور انہوں نے جتنی بھی باتیں کی تھی، میں نے آج تک عمران خان صاحب کو کریٹکس کیا ہے، کبھی ذاتیات پہ نہیں، کبھی ان کی پرسنل اس پہ نہیں کیا ہے. میں نے ہمیشہ یہ بتایا ان کو، جب انٹرویو میں نے جیسے کہا کہ میں انٹرویو ان کا کرتا تھا، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹھو، ان کی جو بنی گالا میں تھا گھر میں بیٹھو، فلاں جگہ بیٹھو، باہر لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور اینکر بھی بیٹھے ہوتے تھے، میں 1 منٹ میں نہیں بیٹھتا تھا. میں ان کا انٹرویو کرتا تھا، اور انٹرویو میں پاکستان کی عوام کو وہ خواب دکھاتا تھا جس خواب کو ہر پاکستانی سوچتا ہے. اور اس خواب کو میں نے بھی بہت قریب سے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ کی صورت میں دیکھا. میں بھی ان چند لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ انٹرویو تو کیا، ان کو قریب سے انٹرویو کرتے ہوئے ان کی اسٹیٹمنٹ سنی، ان کی ساری باتیں سنی، ایز اے اپوزیشن لیڈر جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے وہ سنے. تو میں بھی اس خواب کا حصہ بنا، لیکن بہت جلدی ٹوٹ گیا جب پریکٹیکلی میں نے وہ چیزیں. کب ٹوٹ گیا اور کس وجہ سے ٹوٹ گیا؟ دیکھیں، میں نے اس لیے کہ جب میں نے جیسے یہ کہا کہ میری چیز ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت کس کی ہے، کون پارٹی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ حکومت کیا کر رہی ہے. عمران خان صاحب آئے اور انیشلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 مہینہ میں نے ایز اے اینکر ان کی پالیسیز کو، ان کی باتوں کو، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ میں نے ان کو سپورٹ کیا. لیکن پھر آہستہ آہستہ میں دیکھتا رہا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی گورنمنٹس بنائی اور کس طرح وہ کمپرومائز ہوئے، اور کس طریقے سے انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس کو اٹھا کر انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینکا، کس طرح ارد گرد انہوں نے اپنے انہی لوگوں کو لا کر بٹھا لیا جس کے بارے میں ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں، چور ڈاکو اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور بڑی اور پھر ایلیگیشن اور پھر انتقامی کارروائی، اور یہ ساری چیز تھی. تو مجھے ان کی طرف سے کئی 2-3 مہینے کے اندر جب کوئی پازیٹیو چیز نظر نہیں آئی کسی شعبے میں بھی. میں جب ان کے ساتھ ایک انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ وزیر اعظم 6 مہینے بعد بن جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب، یہ انٹرویو کے دوران میری بات ہو رہی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوئی، اس وقت لائیو نہیں تھا. میں نے ان سے آف دی ریکارڈ پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی شیڈو کابینہ بنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یس، ہماری شیڈو کابینہ بنی ہوئی ہے، اور اسد عمر سے تم مل لو اور دیکھو، اور پوری کی پوری ہماری پلاننگ ہے، ہم نے کام کیا ہوا ہے اور ہم نے اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہوا ہے. ہمارے پاس جس طرح وہ باہر بھی انہوں نے کہا وہی اسٹیٹمنٹ انہوں نے میرے سامنے بھی کیا، اور اس کو پھر ہم نے یقین کا درجہ دیا کہ نہیں جناب، موقع ملنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس کی ٹیم بنی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی میں باہر آیا، یعنی حکومت ان کی آئی، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، چوتھے اور 5ویں مہینے سے ہم نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا، اور وہیں سے ہماری ان کے ساتھ اختلافات جو ہے وہ بڑھتے رہے. ہم ان سے بار بار، اور آج تک ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے وعدے کیے، جو آپ نے دعوے کیے، جو کچھ آپ نے اس قوم سے کہا، آپ اب تک ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پریکٹیکلی نہیں کر پائے. اور آپ نے تو یہاں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں مجبور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، کئی بیانات ہیں جس کو یو ٹرن کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو جھوٹ کہتے ہیں، کچھ اس کو منافقت کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے آئی. اب ہمیں اگر یہ نظر آئے کہ جناب گورنر ہاؤس وہی ہے، وزیر اعظم ہاؤس وہی ہے، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے، کیبنٹ 15 سے 52 پہ پہنچی ہوئی ہے، آپ نے سارے کرمنلز، ڈاکو، اے ٹی ایم مشین، آپ نے جو ہے وہ لوٹے سارے جمع کر لیے ہیں، اور یہی چیزیں، اور پھر آپ یہ کہتے تھے کہ جی 100 دن 200، چلے میں 100 دن میں تو کچھ نہیں ہوتا، ایک پلاننگ ہوتی ہے. لیکن آج تک 3 سال گزرنے کے بعد میں نے سوائے ان کی اہم ترین پلاننگ میں 3 پلاننگ جو انہوں نے دی ہے، ایک انڈا، ایک کٹا اور ایک دودھ والا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 امپلیمنٹیشن ہے، اس میں ایک مسافر خانہ اور لنگر خانہ، تو میں نے تو نہیں دیکھا. میں مانگتا رہتا ہوں. میں نے وہ تمام چیزوں پہ پھر ان سے سوالات کرنا شروع کر دیا. ایون کہ میری جب ملاقات ہوئی تھی ان سے، آپ کے عمران خان سے وزیر اعظم بننے کے بعد، تو وہاں پر عارف نقوی صاحب بھی تھے بیٹھے ہوئے. جب میں انٹر ہوا تھا اپنا
ہمارے ایک دوست جو انتقال کر گئے، عارف نقوی جو کے الیکٹرک والے جو گرفتار بھی ہوئے ہیں. جی 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 جی. تو عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے کچھ عرصے بعد وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے، لیکن میں آپ کو، یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، میں عاجزی سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آئیے ملاقات کیجیے دس اینڈ دیٹ، اور میں گیا ان سے ملنے کے لیے. تو اس وقت عارف نقوی کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نیچے بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، جن کا انتقال ہو گیا. ان کے ایک دوست تھے، کیا نام ہے، کراچی کے، نعیم ملک. جی پھر نعیم الحق صاحب مجھے لے کے اوپر گئے تو یہ دروازہ کھلا تو عمران خان صاحب عارف نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر مجھ سے کہنے لگے آئیے بیٹھیے. تو میں نے کہا کہ جی میں بیٹھتا ہوں. میں بیٹھا تو پھر عارف نقوی اور وہ جو ہے عمران صاحب نے عارف نقوی سے کہا کہ آپ نعیم الحق کے ساتھ سامنے صوفے تھے وہاں بیٹھ گئے. پھر مجھ سے بات کی تو میں نے پھر وہی باتیں ان سے کی کہ سر اب تو آپ وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم بننے کے بعد اب یہ چیزیں. لیکن انیشیلی طور پر جو چیزیں آئی تھیں، جب میں نے ان کے سامنے وہ چیزیں رکھیں تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ میرے عمران خان کو سمجھنے میں نے غلطی کی ہے، کیونکہ آج وزیر اعظم بن کے وہ سوچ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے جو میں انٹرویو لیتے ہوئے بریک میں ان سے بات کرتا تھا. اور وہ مجھے اس قوم کی بہتری اور ڈاکٹر صاحب قطع کلامی باب، یہ ان کے وزیر اعظم بننے کے کتنے عرصے بعد کی بات ہے؟ میرا خیال ہے یہ وزیر اعظم بننے کے بعد کوئی 4 مہینہ کے قریب کی 3-4 مہینہ تو ہوگا، تقریباً 4 مہینہ یا اس سے پلس کا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو جس طرح شروع میں عرض کیا کہ میں تو قطعاً اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتا آپ جیسے لوگوں کے بارے میں، لیکن یہ جو آپ جیسے لوگوں نے کرٹیسزم شروع کی تو ان کے چاہنے والے یا ان کے ترجمان خلوتوں یا جلوتوں میں وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے خود کچھ توقعات وابستہ کی تھی عہدے و شہدوں کے حوالے سے یا پھر باقی، اور جب وہ پوری نہیں ہوئی تو وہ اسی عمران خان کے کرٹک بن گئے، حالانکہ عمران خان جس طرح پہلے ٹھیک تھے اس طرح اب بھی ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے ان کا یہ کہنا، کوئی غلط بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ عمران خان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. میں اپنی ذات کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ آن ایئر ہے، اس میں سننے والے سب سن سکتے ہیں. دیکھیں مجھے آفر جو ہے وہ آپ کے جب میں نے جیسے کہا کہ میں تو خود نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ چکا تھا، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے بعد اس وقت 1988 میں جب بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس وقت میرا خیال ہے شاید بہت دور ہوں گے چیزوں سے، تو اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں اور ٹکٹ دیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے آفیشیل عہدہ بھی دیا جس کو میں نے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی جو میں نے سیاست تو کی ہے اور الیکشن بھی لڑا ہے آپ کے کہنے پہ اور کچھ ساتھیوں کے کہنے پہ. حالانکہ میں الیکشن میں کراچی سے لڑا، حالانکہ میں الیکشن ہار گیا لیکن ایک اچھا مارجن میں نے لیا، میرے لیے بڑا اسٹف تھا. اس کے بعد مجھے گورنمنٹ میں پوزیشن دی جا رہی تھی، اس زمانے میں OSD کی پوزیشن ایک ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ OSD بنا دیتی تھی محترمہ. جب میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پنڈی میں، اس زمانے میں پرائم منسٹر ہاؤس ہوتا تھا 88 میں، تو میں جب بیٹھا ہوا تھا مرحوم اقبال حیدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، فیصل صالحات بھی آگے تھے، دوسرے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں کیونکہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، ہار تو گیا تھا، تو محترمہ نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ جی آپ ہمارے MNA ہیں، آپ ہار تو گئے، آپ کی پارٹی جیت گئی ہے. تو میں ایز اے MNA تو میں نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا تھا نامینیٹڈ MNA، ایک بڑا جملہ. دوسری بات انہوں نے مجھ سے اس وقت پوچھا تھا، سیاسی سوچ تھی NSF نے بہت ڈیولپ کیا تھا، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سیاسی طور پر کچھ بھی نہیں جماعت، معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی والے یا PSF ناراض ہوں گے، لیکن NSF جو تھی وہ بہت بہترین جماعت تھی، اس نے بڑی تربیت کی. تو مجھ سے محترمہ نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی کچھ کمنٹس کریں گے. اقبال حیدر صاحب کی ڈریس کی بڑی تعریف کی انہوں نے، پھر مجھ سے کہا کچھ کمنٹ. تو میں نے اپنی سوچ کے مطابق یہ کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ انڈر دا کنٹرول آف پارٹی ہو تو اس سے پارٹی مضبوط ہوتی ہے، اور جب پارٹی مضبوط ہوتی ہے تو گورنمنٹ جتنی دفعہ بھی جائے دوبارہ آ جاتی ہے. یہ جب میں نے کہا تھا تو اس کے بعد انہوں نے مجھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ الیکشن ہار گئے لیکن ہمارے MNA تو آپ عہدہ لیں. میں نے نہیں لیا. زرداری صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا، زرداری صاحب کو پتا ہے اس زمانے میں نیوز 1 تھا، زرداری صاحب نے مجھے آفر کیا
یہ میں آن ایئر کر رہا ہوں, زرداری صاحب اس کے گواہ ہیں, اور نیوز ون والوں کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا جس وقت میں انٹرویو کر رہا تھا ان کا, تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم یہ طاہر صاحب کو میں کہتا ہوں تم انٹرویو یہ چھوڑو, مجھے تم چلو میرے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کام کرو, میں تمہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک بڑا عہدہ میں دوں گا. میں نے ان کو ریفیوز کیا, میں نے کہا سر میں میڈیا میں ابھی آیا ہوں, گریڈ 20 کی پوسٹ چھوڑ کے آیا ہوں, آپ مجھے کیا دیں گے بتائیے, میں ریزائن کر کے گریڈ 20 کی پوسٹ میں. آپ بتائیے 14 سال پہلے اگر میں گریڈ 20 کی پوسٹ نہ چھوڑتا تو میں آج سیکٹری ہوتا یا نہیں ہوتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے بعد نواز شریف صاحب ہیں, طاہر اشرفی صاحب آج زندہ ہیں. طاہر اشرفی نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ان سے انٹرویو مانگا تھا نواز شریف کا. نواز شریف والے اور زرداری والے جب میں نے ان کی گورنمنٹ پہ سخت کرٹکس کیا, تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے, اور یہ حق بنتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کی, انہوں نے مجھے کبھی دھمکی نہیں دی, مجھے کوئی پریشر نہیں آیا, مجھے کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی. ہاں ان کے سپورٹرز اور یہ جو کرتے تھے وہ جو باتیں ہوتی تھی میڈیا میں, لیکن کبھی براہ راست نہیں. ہاں بلکہ آپ نواز شریف وغیرہ کی بات کر رہے ہیں یا میں نواز شریف نہیں میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے آصف زرداری کی تو بات بتا دی آپ کو, کتنا بڑا عہدہ وہ مجھے دے رہے تھے اس وقت میں میڈیا میں انیشلی آیا, اور میں نے زرداری صاحب کو کہا زرداری صاحب میں گریڈ 20 کی پوزیشن چھوڑ کے جا رہا ہوں, گریڈ 18 میں ڈائریکٹ اپوائنٹ ہوا تھا, اور میں گریڈ 19 کو چھوڑ یعنی میری پروموشن ہو کے 19 آیا تھا, اب میں 20 میں جا رہا ہوں, تو 20 کے بعد 20 تو 2 رہ گیا سیکٹری کے لیے, اور 14 سال سے مریم نواز صاحبہ کی پچھلے دنوں ایک آڈیو بھی آئی تھی کہ جی وہ میڈیا کو مینج کر رہی تھی, تو آپ اس دوران جو مسلم لیگ نون کو اتنا سختی سے کرٹیسائز کر رہے تھے, تو ان کی طرف سے کوئی دباؤ آپ پہ یا مالک پہ نہیں آیا, یا آپ کو نکالنے کی یا خاموش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ سلیم بھائی میں حلفیہ بیان دیتا ہوں یہاں پر, میں اسی لیے تو اس بات کو کہتا ہوں, اور یہ بات واقعی ہے کہ میں نے دیکھیں پیپلز پارٹی کا میں تھا, جیالہ تھا, لیکن جب وہ والا ہوا آپ کے میمو گیٹ اسکینڈل ہوا تھا, تو ہم نے بہت سخت پروگرام کیا. آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہاؤس میں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھتے تھے, میں پروگرام کر کے ARY سے اترتا تھا اور آصف زرداری صاحب کا فون آتا تھا, اور وہ مجھ سے کہتے تھے دو طرح سے جملہ بولتے تھے, ابے تو نے آج یہ کر دیا, یا کہتے تھے بیٹا آج تمہارا پروگرام بہت اچھا. یہ 2 جملے ہوتے تھے ان کے. آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا انہوں نے مجھے یہ مہارت دینے کی آفر نہیں کی تھی کہ تم پریزیڈنٹ ہاؤس چلو. ایک چیز پھر میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں کہ طاہر اشرفی زندہ ہے, اگر وہ آج بتانا چاہیں. جب میں نے انٹرویو مانگا تو نواز شریف نے مجھے کہا کہ نہیں یہ بہت ہی سخت ہمارے کرٹکس کرتے ہیں, ہم ان کو انٹرویو نہیں دیں گے. تو انہوں نے یہ جملہ کہا, طاہر اشرفی نے مجھے بتایا, میں وہاں موجود نہیں تھا, طاہر اشرفی نے بتایا کہ نہیں میں نے ان کو کنونس کیا کہ جناب بہت سارے ایسے اور بھی لوگ ہیں جو آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو بھی بلا لیجیے آپ, تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو بقول ان کے طاہر اشرفی کے سنو چیف ایگزیکٹو اس وقت کا تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ اس طرح نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ لینا ہوتا تو میں نواز شریف سے لے لیتا, زرداری صاحب کی آفر تھی, میں خود وہ تو نہیں. آپ کا آخری والی بات میں یہ بتا دوں, یقین مانیے نواز شریف گورنمنٹ میں جتنی کرٹکس ہم نے کی ہے اتنی ابھی تک ان پہ نہیں کی ہے, جتنی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے اتنی ان کی اشرشیر بھی ان کو نہیں کی ہے. لیکن مجھے ناراضگی تو ملی ان کے لوگوں سے, اپر لیول پر لوگ ناراض ہوئے, جیسے نواز شریف نے مجھے انٹرویو اس کے بعد نہیں دیا. اچھا دوسری بات یہ کہ زرداری صاحب بھی مجھ سے ناراض ہوئے, اور لوگ بھی ان کے عہدیدار ناراض ہوئے, بڑے لوگ, لیکن انہوں نے میرے پروگرام تک کا بائیکاٹ نہیں کیا. آتے رہے ان کے لوگ, ناراض ہو کے مجھ سے ملتے تھے, ان کے لیڈرشپ ان کے قائد بھی ناراض ہوئے. مریم نواز صاحب سے تو میں کبھی ڈائریکٹ رہا نہیں, وہ بھی ناراض ہوئی ہوں گی یقیناً, لیکن کوئی پریشر کبھی مجھے چینل کے کسی اونر نے نہیں کہا سلیم صافی صاحب کہ پروگرام ہلکا کریں, وہاں سے دباؤ آیا ہے, حکومت سے دباؤ آیا ہے, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی مجھے کبھی پریشر نہیں آیا, کبھی نہیں کہا گیا. اچھا تو ان کی طرف سے کیا ہوا جب آپ نے کرٹیسزم شروع کر دی, تو پی ٹی آئی کا ریئیکشن کیا آیا, خود عمران خان صاحب کا کیا ریئیکشن آیا, اور اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آپ کو آف سکرین کرانے میں حکومت کا ہاتھ ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح کہا ہے,
آف اسکرین اگر فرض کیجئے میری کسی غلطی کی بنیاد پہ ہوتا تو مجھے کوئی نوٹس ملتا, میں عدالت میں جاتا. میرے پاس میرا تو یہ حق بھی چھینا ہے, یہ غلط ہے, یہ زیادتی ہے. آپ مجھے اگر آف اسکرین کر رہے ہیں تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دیں, کوئی پیپر پکڑائیں میرے پاس کہ میں ایک سینئر ترین اینکر ہوں. میں نے کہا نا 2005 میں نے اس وقت پریزیڈنٹ کا انٹرویو کیا تھا, میں نے اس وقت جنرل مشرف صاحب تھے, تو اس وقت سے لے کر میں نے اپنا پورا سیاسی کیریئر اس پہ لے آیا. میں اپنی نوکری کو میں نے جیسے بتایا 1920 پہ تھا, میں نے 14 سال جاب کرنے کے بعد چھوڑ کے یہاں آ گیا. اور میری قصور کیا تھا؟ میرا قصور یہ تھا کہ میں یہ دیکھے بغیر کہ حکومت کس کی ہے, میں ایون کہ میں جیالا, میں آج بھی اپنے آپ کو مانتا ہوں کہ میرا ذہن, میری سوچ, میری چیزیں اس آئیڈیولوجیکل نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور اس لحاظ سے میری تربیت تھی, اسی لیے میں نے کبھی پارٹی نہیں دیکھی. تو جناب علی جب میں نے ان کے اوپر کرٹکس کیا تو اس کے بعد ان کے لوگوں میں تحمل تو ہے نہیں, برداشت ہے نہیں, معذرت کے ساتھ تکبرانہ, گھمنڈ, اکڑ. حالانکہ یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو پہلے منت کرتے تھے ہماری کہ آپ ہمیں لے لیجیے. آپ اون چودھری بیٹھے ہوئے ہیں, آپ فون کریں نا, پوچھیں نا ان سے کہ کتنی دفعہ انہوں نے مجھے کہا کراچی سے کہ جی آئیں آپ انٹرویو کریں, آپ انٹرویو بڑا اچھا کرتے ہیں, آپ یہ فلاں ہیں, دس اینڈ دیٹ ہے. یہ فیصل واڈا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کے علی زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کس طرح یہ منت سے ماجد کرتے تھے, کس طرح. بار ان کا بھی رائٹ ہے, ہم نے دیا ان کو. لیکن جیسے ہی ہم نے کرٹکس کیا, انہوں نے پروگراموں کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا, انہوں نے جو ہے وہ سخت جملے کہنے شروع کر دیے, تکبرانہ باتیں کہنی شروع کر دی. مختلف چینل سے مجھے یہ خبر آنے لگی کہ یہ وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ناراض ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مجھے مجاہد کہا تھا, یہ میں بتا رہا ہوں ریکارڈ پہ, کہ انہوں نے مجھے کہا تھا دانش تم جہاد کر رہے ہو. اور ایک جگہ میں کسی بات پہ ان سے ناراض ہوا تھا اپوزیشن میں, یہ گواہ ہوں گے, اون چودھری بھی اور عمران خان بھی تھے, اور وہ زمانے میں نئی ملک بھی تھے, گاڑی میں جا رہے تھے, تو میں نے کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا, تو عمران خان صاحب نے فون آیا تھا مجھے کہ جی بات کریں. میں نے بات نہیں کی تھی ان سے ناراضگی میں, ٹھیک ہے. ذرا سا میں ذہنی طور پر تھوڑا پٹھان بھی ہوں, میں اور میری زیادہ تر دوستی پٹھانوں سے ہے, اس لیے میرا تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ پٹھانوں والا, تو میں غصے میں آ کے نہیں کیا. جب مجھے انٹرویو کے لیے عمران خان صاحب کا میں نے وقت مانگا اور مجھے انٹرویو مل گیا اور میں گیا تھا, تو عمران خان صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا, وہاں پہ اور لوگ بھی کھڑے تھے, کہ بھائی ڈاکٹر دانش کی ناراضگی کو میں اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جہاد کر رہا ہے, یہ مجاہد ہے, یہ حق اور سچ بولتا ہے, اس کو اسی لیے سلوٹ ہے. تو پھر اس کے بعد انٹرویو, تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی تو ہماری تربیت حق اور سچ کی تھی, آپ نے بھی تو ہمیں یہی کہا تھا کہ یہ جہاد ہے, ہمیں راستہ یہی تو دکھایا تھا, تو پھر آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جو بھی آپ پر کرٹکس کی وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو ابھی 25% بھی نہیں ہے, میں بالکل کہہ رہا ہوں 25% نہیں ہے, اور جو بھی ہم نے دی وہ دلائل سے تھی. تو اس کے بعد سننے میں آیا کہ عمران خان صاحب مجھ سے سخت ناراض ہو گئے, جو ان کے لوگ تھے. میں نے کہا ہونے دے ناراض, میں نے عمران خان صاحب سے کوئی عہدہ تھوڑی لینا ہے. اگر مجھے عہدہ لینا ہوتا تو میں یہ جو بہت سے لوگ اختلاف میں ایز اے اینکر تھے ان کے خلاف میں تھے, اب تو وہ ان کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے, بہت سے بیٹھ گئے, تو میں تو گود میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے ویڈیوز موجود ہیں, لائیو ہیں, کہ میں کرٹکس کر رہا ہوں. اور یہ تو اتنی جلدی, اور عہدہ اگر مجھے ہوتا تو میں بہت سارے لوگوں سے مان لیتا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پروگرام کر رہا تھا تو مجھے مختلف ہیلے بہانے سے, خاص طور پہ زلفی بخاری کے حوالے سے جب میں نے پروگرام کیا تھا 92 میں اس وقت تھا, تو اس وقت مجھ پہ بڑا پریشر آیا اور مجھے یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے نا یہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے, اور عمران خان بہت ناراض کے حوالے سے آپ نے کیا کرٹیسزم کی تھی؟ کس کی؟ زلفی بخاری کے حوالے سے کیا کرٹیسزم کی تھی آپ؟ زلفی بخاری کا ایک کیس تھا نیب میں, جو آپ کو پتا ہوگا آف شور کمپنی کے حوالے سے. میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں کہ نیب نے ہی مجھے وہ ڈاکومنٹس دیا تھا, میرے پاس وہ واٹس ایپ میں وہ چیزیں موجود تھیں, میں نے وہ ڈاکومنٹس ان سے لیا, وہاں موجود, میں نام ان کا مینشن نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن آج بھی وہ نیب کا حصہ ہے, ایک اہم پوزیشن پہ ہیں, انہوں نے مجھے دیا تھا اور اسٹیٹس بتایا تھا کہ زلفی بخاری صاحب کا کیس جو ہے وہ دباؤ کی بنیاد پہ روکا جا رہا ہے, اور یہ اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو آئے. میں نے کہا ایسے تو ہائی لائٹ نہیں کریں گے,
آپ جب تک ہمیں ڈاکومنٹس نہیں دیں گے اور ایسی اوتھینٹک ڈاکومنٹس نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جا سکتے. تو وہاں سے ہمیں ڈاکومنٹس ملے. جب ہمارے پاس وہ ڈاکومنٹس آ گئے تو ہم نے پھر وہی طریقہ کار جو ایک میڈیا کا طریقہ کار ہے کہ زلفی بخاری کو ہم نے فون کیا, ٹیکسٹ کیا, ای میل بھیجا کہ ہم آپ کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں یہ ایلیگیشنز ہے, آپ آئیے اور اس کا جواب دیجیے. زلفی بخاری صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا, نہیں آئے. ہم نے وہ پروگرام دوبارہ ان کو ڈیٹ دی, اس میں بھی وہ نہیں آئے, اور ان تمام لوازمات کو پورا کرنے کے بعد ہم آن ایئر ہو گئے. اور ہم نے پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب علی اگر آپ اب بھی آنا چاہیں ہمارے پروگرام میں تو آ جائیں. یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس آئے ہیں. زلفی بخاری صاحب تو ظاہری بات ہے کہ لاڈلے بھی تھے اور رازدان بھی تھے. اب تو خیر وہ بھی دھیرے دھیرے جہانگیر ترین کے راستے پہ جا رہے ہیں, مکافات عمل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن وہ پریشر پھر زلفی بخاری کی طرف سے آ رہا تھا یا کہ حکومت کے کچھ اور لوگوں کی طرف سے یا کہ کچھ اور حلقوں کی طرف سے آیا آپ پہ؟ دیکھیے مکمل طور پر ان کی جو قریب ترین ہے جیسے زلفی بخاری ہیں, آپ کے یہ جو آپ کے شہزاد اکبر صاحب ہیں, یہ جو آپ کے وہ آپ کے اعظم خان صاحب ہیں جو ان کے پرنسپل سے, تو یہ انوالومنٹ اور خود ڈائریکٹ پرائم منسٹر انوالو رہے میرے معاملے میں. مجھے یہ بتایا گیا, میں وہاں پہ نہیں بیٹھا, پرائم منسٹر نے مجھ سے نہیں کہا کہ میں آپ مجھ سے کہا گیا پاکستان کے ایک بڑے اینکر ہیں, بڑا نام ہے ان کا اور وہ اپنے سینئر ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا گیا, مجھے یہ کہا گیا اونر کی طرف سے کہ آپ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر دانش سے کہیں کہ 6 مہینے تک ان کی طرح پروگرام کریں تو پھر وہ سروائیو کریں گے. تو میں نے صافی بھائی وہ چینل آج بھی زندہ ہے, اس کے اونر بھی ہیں, میں نے ان سے یہ کہا کہ بلکہ چینل کے اونر نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو میں نے کہا سر میں 6 مہینہ تو چھوڑیے, میں 6 دن بھی نہیں کر سکوں گا. میرا مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں ایسا کہ میں اس طرح سے پروگرام اس اینکر کی طرح کر. وہ کرتے ہیں ان کا آف سکرین کیا گیا, کس سال کس مہینے میں ابھی ذہن سے میرا نکل رہا ہے. دو جگہ سے ہٹایا گیا ہے مجھے. ایک جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹر فردوس عاشق صحت اس زمانے میں انفارمیشن منسٹر تھیں, اور وہ آپ کے میں 92 میں تھا اس وقت, اور زلفی بخاری کا وہ والا کیس میں نے اٹھایا تھا. اور اس کے تقریباً میں چینل کے مالکان کو اس لیے ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں بزنس مین ہیں. اب ان کے لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں, ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, ان پر دباؤ جو حکومت ڈالتی ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ بند کر دیتی ہے. تو مجھے ایک چینل کے مالک نے بلا کے سامنے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ کریں, وہ کریں, ایسا کریں, ویسا کریں, اس طرح چھوڑ دیں ان کو, یہ کر دیں, وہ کر دیں. میں نے ان سے معذرت کر لی, اور معذرت کرنے کے بعد بہرحال میرا پروگرام جو ہے وہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر میں نے وہی راستہ اپنایا جو مجھے اپنانا تھا. تو تنبی بقول کسی کے نہیں ہوئی تو پھر سنا ہے یہ میں کسی منسٹر کے حوالے سے, انہی کے منسٹر کے حوالے سے, کہ جناب علی آپ کے اونر کو کمرے میں بلایا گیا اور وہاں کو بلا کر یہ کہا گیا کہ مجھے فارغ کر دیا جائے. تو وہ پھر فارغ کیا گیا, لیکن اس میں کہا گیا کہ عمران خان کی اپروول شامل تھی. عمران خان اس میں نہیں بیٹھے تھے. لیکن جب دوسری دفعہ مجھے ہٹایا گیا, جب میں اب تک میں تھا, تو اس وقت مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے. کہ میں نے پوچھا تھا کہ یہ 1 to 1 ہے, کہہ لیں گے ہاں 1 to 1 ہے. تو میں انہی کی بات کوٹ کر رہا ہوں, اور جبکہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ جس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے 6 مہینے ایگزام کرے, میں جانتا ہوں اس کو جتنا, وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا. تو میں نے کہا سر آپ نے بہت اچھا کیا, میں واقعی 6 مہینہ تو بہت دور کی بات ہے, میں 6 دن نہیں کر سکتا, چاہے مجھے تو اس کے بعد مجھے اپنی جاب جو ہے وہ چھوڑنا پڑی. اب میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ زبردستی کریں, تو میں یہ کہتا تھا کہ سر آپ پر برڈنز آ گیا. حالانکہ جب پریشر آ رہے تھے, اور ہماری اب تک میں جب میں تھا اور ہمارے پروگرامز کو جبکہ ریٹنگ اچھی جا رہی تھی, 10 اب تک چینل تھوڑا سا لو پروفائل میں تھا, وہاں جا کے میں نے بڑی محنت کی. تو میرا کم از کم 10 بجے کا شو جو ہے وہ 3 نمبر 2 نمبر 4 نمبر 10 6 پہ آ رہا تھا. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, سب کے سامنے, میں غلط نہیں کہہ رہا. تو چینل کے میں سمجھتا ہوں ظاہری بات ہے کہ ایک میڈیا پرسنز کے ساتھ اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ باقی اس سے اور زیادہ تو برا نہیں ہو سکتا کہ اس کو آف ایئر کیا جائے, اس کے آزادی اظہار کا ذریعہ چھین لیا جائے. یہ آخری اقدام ہوتا ہے.
تو آپ پھر سوشل میڈیا پہ یہ معاملہ پبلک بھی ہو گیا, سب کو پتہ بھی چل گیا, تو ظاہری بات ہے کہ ایک ہمارے ہاں مروت بھی کوئی چیز ہوتے پرانا, تو اس کے بعد کوئی عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم کی طرف سے کسی نے رابطہ کر کے کوئی تلافی کرنے کی کوشش یا آپ سے کسی ہمدردی کا کچھ نہیں کیا؟ نہیں, ہمدردی تو کیا کریں گے, دیکھیں میری بات سنیں, یہ وہ فکر ہی نہیں ہے, وہ لوگ ہی نہیں ہے. بلکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا تھا, میں نے کہا ملک کے حالات اور سیاست اور سماج دو اس کو حصہ لیا تھا. میں نے کہا عمران خان صاحب نے اور ان کے مشیروں نے, وزیروں نے اس ملک کی سیاست کو اور سماج کو اتنا غلیظ کر دیا ہے, اتنا برا کر دیا ہے, گالم گلوچ کی سیاست اور معاشرہ کر دیا ہے کہ اب میں یہ درخواست کرتا ہوں دیگر نظریاتی سیاسی جماعتوں سے کہ وہ اپنے کارکنوں کو سنبھالیں کہ اس ماحول کو مزید آلودہ نہ کریں. تو ان لوگوں نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ جی ہم آپ لائن پہ آ جاؤ, تو ہم ابھی, تو میں نے کہا کیا لائن کیا ہے بتائیے نا مجھے, کون سی لائن لوں میں؟ اگر آپ نے اس کو لائن کہنا ہے تو یہ, نہیں تو وہاں سے مجھے ہمیشہ یہ باتیں تو ضرور آئی کہ ایک تو بائیکاٹ کیا گیا جب میرے پروگرام میں پریشر ہوا, اور جب میں ہٹ گیا تو پھر کسی نے مایوس نہیں, صرف علی محمد ہے, میرے اچھے دوست ہیں, علی کیا نام ہے ان کا, پی ٹی آئی علی محمد صاحب, ہاں, انہوں نے کوئی ایک ہلکا سا جملہ کہا کہ ہاں یار مجھے افسوس ہے, لیکن کوئی باضابطہ ان کے لوگوں میں یہ ہرس ہی نہیں ہے. دیکھیں ٹرولنگ بھی ہوئی آپ کی اور گالم گلوچ بھی ہوا, میں تو خیر سالوں سے اس کا عادی ہوں اور اب مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی اس کے, ہم ڈیٹ ہو چکے, لیکن اس کے بارے میں خان صاحب اور ان کے سینئر کہتے کہ جی اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, یہ اگرچہ میری اپنی تحقیق کچھ اور ہے کہ نہیں انہی کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن آپ کے معاملے میں بھی یہ ہوا گالم گلوچ اور سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کا؟ او مائی گاڈ سر, میں پی ایم ایل این کی, میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر, یہاں پر دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہوں گا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی, اچھا ایک چیز اور بھی بتاؤں, کم از کم پی ایم ایل این والوں اور پیپلز پارٹی والوں کو یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ کوئی اینکر اگر ان پر کرٹکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی محبت میں یا کسی اور کی محبت. ہاں, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو کے پوائنٹ آف ویو کو آپ نے بڑا اسٹیبلش کیا, یہ الزام ہم پر آ سکتا ہے, لیکن یہ آپ نہ کہیں کہ ہم آپ کے مخالفین ہیں یا پیپلز پارٹی کے مخالفین ہیں. ہم کسی کے مخالفین نہیں ہیں. جس کی اچھی, آج جب حکومت پہ آپ کاؤنٹر کریں گے تو اپوزیشن کو اس کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا کارکن بن گیا یا میں ان کا کارکن بن گیا. تو دوسرا, اور جو بات آپ نے کی اس کی غالم گلوچ کی, تو دو باتیں ضرور کہوں گا. دیکھیں سخت ترین پروگرام کیا ہے پی ایم ایل این, سخت ترین پروگرام کیا ہے پیپلز پارٹی کا. ان سے یہ تو رفیق میں سے تھے پیپلز پارٹی والے, لیکن اس کے باوجود کبھی, جیسے میں نے کہا, پریشر نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. اور ان کے میڈیا میں ٹویٹر پہ ان کے لوگ برا بلا کہتے تھے, گالی بھی دیتے تھے, بدتمیزی بھی کرتے تھے, لیکن اس کی ایک سطح تھی. ان کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے, ان کی جو آپ کے ٹویٹر میں نے تو دیکھنا ہی چھوڑ دیا اب ہے, کیونکہ شروع میں جب میں نے دیکھا, اور میں اخلاقی طور پر میں شاید بہت کمزور آدمی ہوں اس معاملے میں, کہ اتنی گندی گندی گالیاں, ایسی گالیاں جو میرا خیال ہے ایک مرد بھی جو ہے وہ شرما جائے, ایک ایسا شخص جو گالی دیتا ہے وہ بھی شرما جائے, ایسی گندی گندی یہ پرسنل ہو کے گالیاں دیتے ہیں. اور چلے مجھے تو چھوڑے, میں تو ایک مرد ہوں, میں نے وہ گالیاں بھی دیکھا ہے جو خواتین کو دی گئی ہے, خواتین اینکروں کو دی گئی ہے. تو یہ تو ایسی اور یہ کون کہتا ہے کہ اس میں بالکل آپ کی جو ریسرچ صحیح ہے, میں تو ان کے بہت قریب رہا ہوں, اور اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. دو چیز کو عمران خان صاحب کو میں نے دیکھا ہے, دو چیز. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے مزاج کے مطابق بات کرے گا وہ ان کا پسندیدہ ہے, اور جو ان کے مزاج کے خلاف بات کرے گا, آیا کہ وہ صحیح ہے, وہ ان کے لیے ناپسندیدہ ہے. اور ان کے محبت میں سامنے والے کی عزتوں کو جو تار تار کر دے, وہ اس پہ مسکراتے ہیں, اس کو شاباشی دیتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. مدینہ کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ بھی ذرا دینی بن گئے ہیں, آپ شاید ماضی کی بات کر رہے ہیں, تو اب ان کے ہاتھ تبدیلی نہیں آئی ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, بار بار روحانیت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب
کتنے روحانیت ہیں, کتنی ان کی ایجوکیشن. میں نے نیوز ون میں پہلا انٹرویو کیا تھا ود ڈیو ریسپیکٹ سے. میں آیا تھا نیا نیا, تو مجھے 4 انٹرویو ملے, تو اس میں سے ایک عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو تھا, اور بالکل اسی اسٹائل پہ تھا جیسے جواب دہ میں ہمارے سینئر افتخار صاحب کرتے تھے. تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں. تو عمران خان صاحب کو میں نے وہ انٹرویو کیا تھا, وہ ود ڈیو ریسپیکٹ کا انٹرویو پڑھا ہوگا, آپ دیکھ لیجیے گا وہ کتنے روحانی تھے اور کتنے وہ فلاں تھے. اسی انٹرویو میں بہت کچھ تھا. تو ہم ان کو قریب سے جانتے ہیں. بہرحال کوئی بھی انسان کسی وقت بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے, لیکن میں یہاں پہ بہت زبردست طریقے سے اس کی مذمت کروں گا کہ یہ جو مدینے کی ریاست کو جتنا مثلا داغدار, جتنا اس کی تضحیق جس طرح فوج کی تضحیق عمران خان نے کرائی ہے اس کو بار بار اپنے سے جوڑ کر, اسی طرح اس اعلیٰ ترین مقام کا جس میں کافروں کو بھی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مدینے کی ریاست کا نام لے کر اس کی تضحیق کریں. آج تو مذاق اڑتا ہے, چاہے آپ دانشتہ طور پر اس کی تضحیق نہیں کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کہتے ہیں یہ ہے مدینے کی ریاست, دیکھو اس میں چوری ہو رہی ہے, یہ تو ایک مذاق بن گیا ہے. عمران خان صاحب نے اس عظیم جو نام ہے, عظیم شہر ہے, عظیم ریاست ہے, عظیم نظام ہے, اس کو ایک مذاق بنا دیا ہے. یہ گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو چلو میڈیا سے متعلق رویہ ہے اور ہم جیسے لوگوں سے متعلق ہے. میں تو خیر مستحق ہوں اس کا, میں تو ہمیشہ سے ان کا کرٹک رہا ہوں, آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حکمران, مثلا طیب اردگان کا رویہ بھی کوئی اپنے میڈیا سے متعلق اتنا اچھا نہیں ہے یا آزادی اظہار سے متعلق, لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ترکی کو ڈیلیور کیا. اس طرح ہم رشین صدر کو دیکھتے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے میڈیا کا ذاتی غصہ ہے, اس لیے ہمیں ان کی گورننس بھی اچھی نظر نہیں آتی. آپ جب اگر ہم اپنی ذات اور میڈیا کو ایک طرف رکھ لیں تو آپ کس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ نہیں اب عمران خان کی حکومت سے آپ کو کسی اب بہتری اور خیر کی توقع نہیں ہے, یا کہ نہیں اب بھی کوئی ریا خوف باقی ہے؟ دیکھیے ناامیدی تو کفر ہے, لیکن ایک ڈیوریشن ہوتا ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. آپ کو اپنے ایکسپیرینس میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے اس زمانے میں ان سے پوچھا تھا اپوزیشن میں کہ آپ نے کوئی تیاری کی, تو انہوں نے کہا شیڈو کابینہ. میں نے بولا ان کو, تو انہوں نے کہا ہاں جی پوری تیاری ہے, دس اینڈ دیٹ ہے. تو پھر اس کے بعد اب 3 سال کا عرصہ ہے. چلیں میں آپ سے یہ نہیں مانتا کہ آپ نے کوئی پہاڑ بنا دیا ہو. میں تو آپ سے کہتا ہوں کوئی ڈائریکشن دے دینا, کوئی پلاننگ بتا دینا, کوئی چیز تو بتا دیں آپ کہاں ہے, کیا ہے. ابھی اگر میں معیشت پہ بات کرنے لگوں تو بہت سارے سوالات ہیں, اس پہ کوئی ایسی چیز بتا دیجیے. کیا مجھ سے منسٹر نہیں ملتے ان کے؟ کیا منسٹر آف دی ریکارڈ بتاتے نہیں ہیں؟ عمران خان کے سامنے کوئی بھی منسٹر ان کو صحیح صورتحال, میں کس کا نام لوں؟ بہت سے ایسے منسٹر ہیں, میں نے کہا آپ نے ان کو بتایا نہیں, کہہ لیں گے ضرورت ہی نہیں کی میں نے کیوں, کہہ لیں گے وہ سننے ہی نہیں چاہتے. کہ میں نے کیوں, میں نے کہا آپ کا فرض ہے, آپ کی منسٹری ہے, آپ ان کو نہیں بنائیں گے. کہہ لیں گے اگر وہ میری منسٹری کے متعلق مجھ سے بات کریں, پوچھیں تو میں بتاؤں نا. وہ مجھ سے پوچھتے نہیں. اور ایک بات اور ہے کہ وہ جو سننا چاہتے ہیں وہ میں ڈیلیور مثلا وہ بتا نہیں سکتا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ 3 سال کا عرصہ کسی بھی پارٹی کے لیے جو 5 سال آلریڈی وہ آپ کے KPK میں حکومت کر چکی ہے, گورننس, اور جس طرح انہوں نے بیانات بھی دیے اور بیانات ان کے بدلے ہیں, لیکن میرا خیال ہے 3 سال میں کچھ نہ کچھ تو ڈیلیور ہونا چاہیے. کوئی پلاننگ, کوئی ایک پالیسی, کوئی ایک آپ کا ڈائریکشن, کچھ تو نظر آنا چاہیے. مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. میں نے بلکہ کہہ بھی دیا, میں نے کہہ بھی دیا ایک جملہ, کرپشن 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 کرپشن, لوٹ لیا. بھئی آج آپ کی حکومت ہے, پوری ایجنسیز آپ کے نیچے ہے, حکومت آپ کے نیچے ہے, نیب آپ کے نیچے ہے, فلاں نیچے آپ کے ہیں. اس کے باوجود آپ اب تک 27 آپ کے جو ہے وہ پریس کانفرنس شہزاد اکبر کر سکے ہیں. کیا کچھ نہیں بولا ہے انہوں نے, ایک کیس اسٹیبلش نہیں ہے. اور دیکھیں ہوں گے بہت بڑے ڈاکو نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی, اور زرداری صاحب اور ان کی فیملی, لیکن قانون کیا کہتا ہے, پاکستان کی جسٹس کیا کہتا ہے, عدالتیں کیا کہتی ہیں کہ بھائی اگر کوئی ہے ثابت ہوگا تو ہم کہیں گے نا. ہم کیسے ان کو صرف
تو وہ چور ڈاکو ان کے چاہنے والوں ایک جملہ کہہ دیا تھا، میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، میں نے کہا سر کرپشن تو پوری دنیا میں ہے خان صاحب، اور آپ پہ بھی ایلیگیشنز ہے، فورن فنڈنگ کے حوالے سے بڑا سیریس ہے، اقدار کے حوالے سے بڑا سیریس کیس ہے. میں نے کہا سر لیکن دیکھیں دو بنیادوں پہ ملک، میں نے کہا ملک تباہ ہوتا ہے، ایک تباہ ہوتا ہے معاشی طور پر، جس کے پاس آپ کے پاس بہت ساری مثالیں، سب سے پہلی بڑی مثال رشیا کی ہے، اور دوسری ہے انسٹیٹیوشنل کرائسس. تو آپ کے دور میں دونوں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان سے یہ کہا لیکن خود تو ان کے چاہنے والے ڈاکٹر صاحب فتح کلامی ماپ کے ان کے چاہنے والے اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یار جیسا بھی ہے خود تو بندہ ایماندار ہے نا، وہ پچھلے حکمرانوں کی طرح تو نہیں ہے نا تو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں اتنی کرپشن نہیں ہو رہی. تو ٹھیک ہے. میں نے جبکہ عمران خان سے ایک جملہ یہ والا بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب یو ہیو پرووڈ دیٹ دی انکمپیٹنسی از مور ڈینجرس دین کرپشن. ہونے دے کرپشن، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن نااہلیت ملک کو ڈبوڑ دیتی ہے، اور آپ کی پوری ٹیم کے اوپر کوشچن مارک آ رہا ہے کہ آپ لوگ نااہل ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر کہ دیکھیں ان کے چاہنے والے تو سب چیز نکلنے کے باوجود ان کے چاہنے والے یہ ہیں کہ اگر میں عمران خان سے ریلیٹڈ ایک ڈاکو بھی پرویز شیخ رشید کے اوپر کرٹکس کروں تو وہ یہی کہیں گے نہیں وہ آج بہت ایماندار ہے. میں اگر پرویز الہی کے اوپر بات کروں تو وہ یہ کہیں گے نہیں اس سے زیادہ تو شریف آدمی کوئی نہیں ہے. ان کے چاہنے والے کیونکہ وہ عمران خان سے ریلیٹڈ ہے. تو عمران خان کے حوالے سے ایک خاص طبقہ ایسا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اب بدل چکے ہیں، لیکن ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو میرا خیال ہے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ سمن بکون فہم یا لا یرجعون، یعنی کہ مکمل طور پر سننے سمجھنے کی صلاحیت سے. تو ان کو آپ نہیں، آئیے عمران خان صاحب کا ایک فورن فنڈنگ کیس ہی صرف کھول لیجئے. میں نے اس ای میل کو آن ایئر کیا تھا جو کانفیڈینشیل ای میل تھی. اس ای میل میں جو عمران خان صاحب کی اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ بات ہے اور اربوں کی کرپشن کے حوالے سے بات چیت ہے، وہ اس کو فورن فنڈنگ کیس کو کھول لیجئے، پتہ چل جائے گا. دیکھیں ان کی وائف ریحام خان نے بہت کچھ بولا، دوسرے حوالے سے باتیں آتی ہیں جہانگیر ترین. آپ کی ایک پریکٹیکل زندگی میں آپ کی پوزیشنز اور آپ کا جو دوسروں پہ آپ الزام لگاتے ہیں اثاثے اور آمدنی، آپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس طرح سے آتی ہیں. آپ بھی آج آپ کے ایک ایم این اے ہیں جو ارب پتی آدمی ہیں، انہی کی بات کوٹ کر دیتا ہوں میں کہ ان کا کسی اپنے دوست سے یہ کہنا تھا کہ میں 50 کینال پہ رہتا ہوں آپ کے اس میں بنی گالا میں، اور میں اکیلے وہاں ٹھہرتا ہوں، اور وہاں میرا خرچ جو ہے 50 کینال کا 8 لاکھ روپے آتا ہے تقریباً تمام چیزوں کا. تو عمران خان صاحب کا تو 2 لاکھ ان کی آمدنی ہے. تو یہ ذرا پوچھ لیں کوئی 300 کینال پہ جانوروں کے ساتھ، تمام آسائشوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. یہ میرا نہیں کہنے کا ہے، یہ نہیں کہ اسٹیٹمنٹ ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ ایک فورن فنڈنگ کیس کھول لیجئے، ایسے ایک کیس نہیں ہے. آپ یقین مانیے اقدار کا کیس بھی جب کھلے گا اس میں بھی ان کی انوالومنٹ آئے گی، اور آپ کے فورن فنڈنگ میں تو اربوں روپے کے گھپلے ہیں. 28 اکاؤنٹ خدا کرے وہ کمیٹی نے دے دیا سامنے آ جائے. لیکن اگر عمران خان کی، میں نے ایک اور بھی تھا شاید 1996 میں کرسٹوفر تھامس کے حوالے سے اس نے ٹائمز میں لکھا تھا کہ جناب اس وقت ان کو ایک یہودی ایجنٹ نے اربوں روپے لیا تھا الیکشن کے حوالے سے. تو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے الیکشن جو لڑا ہے وہ ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے، یا انہوں نے جو شروع میں آفیسز کھولے وہ کہاں سے. تو بہت سارے سوالات ہیں، اس طرح بہت سارے سوالات ہیں. ظاہر ہے کہ ایلیگیشن ان پر بھی شدید ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ ایلیگیشن ہے، جب چیزیں سامنے آئیں گی ثابت ہوں گی. سوالات میرے پاس بھی بہت ہے لیکن وقت بہت کم ہو گیا. تو میں آخری سوال یہ جاننا چاہوں گا کہ چلے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے یا ٹالرنس کے حوالے سے تو اب تقریباً اس پہ اجماع ہے کہ جو پچھلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں تھی، بلکہ ایون وتھ سم ایکسٹینٹ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ خود مشرف صاحب کی حکومت بھی اس سے بہت زیادہ بہتر تھی. لیکن جب مجموعی طور پر ہم معیشت، معاشرت، باقی گورننس، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو، اور اپنی ذات اور اپنے معاملات کو ایک طرف رکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرانا پاکستان اچھا تھا یا یہ نیا پاکستان اچھا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اسٹیٹسٹکس
اور ایک ہوتی ہے اکانومی. اسٹیٹسٹکس تو کنٹرول میں ہوتی ہے حکومت کے، لیکن اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، اکانومی دیکھ لیں، یا آپ سیاست دیکھ لیں، یا آپ سفارت دیکھ لیں، آپ گورننس دیکھ لیں، آپ انتظامیہ دیکھ لیں، آپ انسٹیٹیوشن دیکھ لیں، آپ جسٹس دیکھ لیں، کوئی ایک شعبہ، میں چیلنج سے کہتا ہوں، پرانا پاکستان بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا. میں 5.8 پر اسحاق ڈار صاحب پہ سخت کرٹکس کرتا تھا، سخت کرٹکس کرتا تھا. اسحاق ڈار صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ نے تو بہت کرٹکس کیا تھا. میں نے کہا ہاں، آپ 5.8 پہ تھے، اور جو پٹسن اور لائبلٹیز بن گیا تھا آپ کے لیے، وہ ملک جو ہے بنگلہ دیش جو کہ بنا، آپ نے کہا یہ لائبلٹیز ہے اس کے، یہاں تو تالاب ہے اور پانی ہے اور پٹسن ہے، تو وہ 7.8 پہ لے گیا ہے. آپ بتائیے نا، اس کا ریزرو جو ہے 55 پہ جا رہا ہے، اس کی ایکسپورٹ 45. تو کہنے کا، اور اس کا ٹکا دیکھیں آپ، وہ آپ کے 2% سے بھی جو ہے وہ زیادہ آپ کا روپے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ کرٹکس کرتے تھے جب ان کا مقابلہ ہم کرتے تھے آپ کے بین الاقوامی طور پر ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، آپ کے آپ کے اس سے کیا نام ہے بنگلہ دیش سے، انڈیا سے. اب انڈیا کی کتنی آپ کو پتا ہے کہ ریزرو ہے ان کا، او مائی گاڈ 600 سم تھنگ پیو ریزرو. تو ہم اس سے جب کرتے تھے تو ہمیں تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ آزاد تو انڈیا بھی 1947 میں ہوا ہے نا، یا وہ ہمارے بعد ہوا ہے. چلیں ان کو بھی دور چھوڑ دیں، بنگلہ دیش کو لے لیں. تو ہم پیپل ان پہ 5.8 پہ روتے تھے، چیختے تھے، کرٹکس کرتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم 5.8 سے بھی گر کر اس لیول پر جائیں گے کہ مائنس میں چلے جائیں گے، یا 2 پہ آ جائیں گے اور 3 پہ. یہ کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، انٹرسٹ ریٹ 13.25، کائبو ریٹ 1.5، اس کے بعد امپورٹ بند کر دی ہے آپ نے. آپ مجھے بتائیے نا، اس کے بعد آپ نے ایک کیپیسٹی ایک ہوتی ہے کسی شخص کی خریداری کی کیپیسٹی، وہ آپ نے چھین لی ہے. پہلے 50 لاکھ 50 کروڑ لوگ انویسٹ کرتے تھے، آج 50,000 کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ فیکٹر ہے، آپ کا کیا عمل دخل ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانا پاکستان کی سیاست وہ بھی اچھا نہیں تھا، بدلنا چاہیے. ہم تو دنیا سے مقابلہ کر رہے تھے، اب تو ہم افغانستان سے بھی پٹتے ہیں، بھوٹان سے بھی پٹتے ہیں. ہم جو ہیں وہ اب آپ کے اس سے کیا کہتے ہیں، کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت ایشین میں نے ابھی پچھلے دنوں پورا کمپیریزن بنا کے دیا تھا کہ جناب ہم تو نیپال سے بھی گر گئے ہیں، ہم تو افغانستان سے بھی گر گئے ہیں، ہم تو بھوٹان سے بھی گر گئے ہیں، مالدیو سے بھی گر گئے ہیں، بینکاک سے بھی گر گئے ہیں. جہاں ہم بینکاک جایا کرتے تھے تو ہمارا 1 روپیہ اور ہم بینکاک میں عیاشی کرتے تھے، پتہ نہیں کتنے بھات 100 ملتے تھے. آج کیا حالات ہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پھر آدمی یہی کہتا ہے کہ بھائی، اور آج ہر پاکستانی کا جملہ یہ کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ لٹیرے ہیں، جیسے بھی تھے، لیکن ہمارے وقت میں 2 وقت کی روٹی ہمیں ملتی تھی، ہم سو جاتے تھے، ہمیں میڈیسن ملتی تھی، ہمارے بچے پڑھتے تھے، ہمارے گھر کی لائٹیں آتی تھیں، بجلی چلتا تھا، پنکھا چلتا تھا، ہم دوائی لے لیتے تھے، ہم اپنا کھانا پینا یہ وہ باہر سو جاتے تھے. آج تو کچھ بھی نہیں ہے. آج تو ایک گھر میں 5 بے روزگار ہیں. سوچئے آپ، تو تباہی ہے، خودکشی ہے. میرے پاس جو ویڈیو آتی ہے آپ کے پاس بھی آتی ہوگی، لوگ کس طریقے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لوگ خودکشی کر رہے ہیں، تعداد بڑھ گئی ہے. آج ہی میں ایک وہ کر رہا تھا کہ کراچی میں کرائم ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے. بہت بڑھ گیا سر، بہت زیادہ بڑھ گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور یقیناً بہت سارے میڈیا پرسنز نے قربانیاں دی ہیں، لیکن آپ یقیناً آپ کا یہ ایک شوق تھا، فیشن تھا، جس کے لیے آپ نے اعلیٰ سرکاری نوکری بھی چھوڑی، سیاست بھی چھوڑی، اور پھر یہ کہ بدقسمتی سے میڈیا میں بھی ان لوگوں کی بہت اب کمی ہو گئی ہے جو آپ جیسے اختلاف کا سلیقہ بھی جانتے ہیں. مثلاً میں اور آپ لمبے عرصے تک ان حوالوں سے ایک پیج پہ ہم نہیں رہے، لیکن میرے دل میں کبھی آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی. آپ نے ہمیشہ مجھے عزت بھی دیا، اپنے شو پہ میرے اختلاف کو بھی برداشت کیا. تو اس طرح کے لوگ ہمارے میڈیا کی اور اس ملک کی ضرورت ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، باقی تو جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کرے کہ جلد آپ مین سٹریم میڈیا پہ دوبارہ ہمارے ہم سفر بن جائے
اور میں مشکور ہوں آپ کا وقت دینے کا، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ آمین۔ اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور اتنی دیر برداشت کیا مجھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو جی۔